नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की रिहाई और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इमरान खान साहब के मुतल्लिक अहम तरीन अदालती फैसले के बाद एक हाजिर सर्विस जनरल और इमरान खान साहब से जुड़ी किस नोयत की वीडियो अब से 5 मिनट पहले सामने आई है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने सेंसर कर दिया क्योंकि इस वीडियो का ताल्लुक एक आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल से भी है, लेकिन हम आपको इस वीडियो के मनाजिर भी दिखाते हैं और इसी वीडियो से जुड़ी खबर के दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में GHQ से एक हंगामी नोयत की फ़ोन कॉल क्यों की गई, इमरान खान साहब के सबसे करीबी दोस्त और सबसे करीबी रफ़ीक को ये हंगामी कॉल क्यों करना पड़ी, इस कॉल की अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस पूरी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के दो आला जज साहिबान के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या अंदोनाक खबर आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको GHQ से एक हंगामी की गई फ़ोन कॉल के मुतल्लिक बताते हैं। इस वाक़े से जुड़ी एक नाकाबिले यकीन वीडियो सामने आ गई है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तहलका मचा दिया है। इसी वीडियो पर लाखों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं और अब इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर एक टॉप ट्रेंड भी चल रहा है। अगरचे पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने इस वीडियो को सेंसर किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के मनाजिर दिखाने के साथ साथ इसके दो नुकात भी मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि GHQ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी एक इंतहाई अहम नोयत की और एक इंतहाई हसास नोयत की फ़ोन कॉल की गई। अब ये कॉल इमरान खान साहब की सबसे अहम और सबसे करीबी शख्सियत को की गई। इमरान खान साहब का ये जो दोस्त है जिसे GHQ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कॉल की गई, ये एक आला ओहदे पर भी फायज है और इस कॉल का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब के मुस्तकबिल, इमरान खान साहब के केसेस और अगले इलेक्शन से भी था। अब ये जो कॉल थी जो कि बराह रास्त और डायरेक्टली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी एक कॉल है, इस कॉल के अंदर एक इतना हसास नोयत का मैसेज दिया गया, इतना हसास नोयत का पैगाम दिया गया कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि GHQ से की गई एक कॉल में इमरान खान साहब के मुतल्लिक इतना हसास नोयत का पैगाम पहुंचाया जा सकता है। और ये पैगाम पहुंचाया भी किसे गया? इमरान खान साहब की सबसे बातमाद, सबसे करीबी शख्सियत को। अब जिस वक्त GHQ से ये मैसेज भेजा गया इमरान खान साहब की सबसे करीबी शख्सियत को, तो उसके बाद रेड जोन की एक हसास तरीन इमारत में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक आला तरीन जनरल के हवाले से एक नाकाबिले यकीन सरगर्मी हुई। अब पहली मरतबा इस सरगर्मी से जुड़ा एक क्लिप सामने आ गया, अदरवाइज इस सरगर्मी को मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखा गया। इस सरगर्मी को खुफिया रखने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म सेटअप किया गया, यहाँ तक कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और ये जो आला तरीन और हाजिर सर्विस जनरल हैं, इनकी जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो इस एक्टिविटी का एक बाकायदा एलामिया जारी किया जाता है, मीडिया को इस एक्टिविटी के मुतल्लिक आगाह किया जाता है। लेकिन इस मरतबा ये जो पूरी सरगर्मी थी इसको मुकम्मल तौर पर सीक्रेट रखा गया, यहाँ तक कि इस एक्टिविटी से पहले भी मीडिया को कोई एलामिया जारी नहीं किया गया और जब ये सरगर्मी हो चुकी तो उसके बाद भी किसी किस्म का प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल एक हसास तरीन इमारत में पहुँचे। अब ये जो हसास तरीन इमारत है ये इस्लामाबाद के रेड जोन में शाहराह दस्तूर पर वाक़ है, यानी जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस, इसी तरह दफ्तर खारजा, PTV, रेडियो पाकिस्तान और गैर मुल्की सफारत खानों जैसी हसास तरीन इमारतें कायम हैं।
اب یہاں پر آرمی چیف جنرل آصف منیر اور ایک اعلیٰ ترین جنرل عمران خان صاحب کے ایشو کو لے کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی اہم معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے اس حساس ترین عمارت میں پہنچے، لیکن اس کے بعد اس حساس ترین عمارت میں جو کچھ ہوا اس کے متعلق کوئی بھی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں پر اس قسم کی ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ آرمی چیف جنرل آصف منیر اور اسی طرح ایک اور اعلیٰ جنرل جب اس حساس ترین عمارت میں پہنچے تو اس عمارت کا جو سٹاف تھا اور اس عمارت میں جو موجود عملہ تھا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آج آرمی چیف اور ایک اور اعلیٰ ترین جنرل نے اس حساس ترین عمارت میں کس قسم کی ملاقات کرنی ہے، اور اسی حساس عمارت میں ایک اعلیٰ عہدیدار جس کی یہ ریزیڈنس ہے ان کو بھی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہونی ہے۔ اسی وجہ سے اس عمارت میں موجود جتنا سٹاف تھا، اس عمارت کے اندر موجود جتنا عملہ تھا، ان کو اس عمارت کے ایک خاص حصے میں بھیج دیا گیا اور انہیں یہ کنوے کیا گیا کہ اب آپ نے اس ملاقات کے متعلق کسی کو آگاہ نہیں کرنا، آپ نے اپنے واٹس ایپ کے ذریعے یا موبائل فون کال کے ذریعے اس ملاقات کے متعلق کسی کو کوئی اطلاع نہیں دینی۔ اب اسی پوری صورتحال میں جب آرمی چیف جنرل آصف منیر اور یہ جو حاضر سروس جنرل ہیں ان کی ایک بہت اہم نوعیت کی جو ملاقات ہوئی ایوان صدر میں صدر عارف علوی کے ساتھ، اب اس کے بعد اس معاملے پر ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس خبر کی آج کے دن میں تصدیق بھی کی گئی ہے، کیونکہ اس ملاقات کے پس منظر میں اب یہ خبر آئی ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ GHQ کے بہت قریب سمجھی جاتی ہے، اس کی صدر عارف علوی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں ایلیجڈلی عمران خان صاحب کے متعلق ایک انتہائی حساس معاملہ انڈر ڈسکشن آیا، اور اب یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ کلیم کیا گیا ہے کہ صدر عارف علوی سے اس شخصیت کی ملاقات میں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ یعنی تحریک انصاف اور فوجی قیادت کے درمیان مذاکرات کے طریقہ کار پر غور کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی شرمناک ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس نے سوشل میڈیا پر سب سے بڑا تہلکہ مچا دیا ہے۔ اسی ویڈیو پر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس کیے گئے ہیں، لیکن پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اور پاکستان کے مین سٹریم نیوز چینل نے اس ویڈیو کو بھی سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب ایک اعلیٰ ترین حاضر سروس جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق اب سے 4 منٹ پہلے ایک ناقابل یقین ویڈیو سامنے آ گئی۔ اس ویڈیو کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اور اسی ویڈیو سے جڑی خبر کا جو اہم ترین نقطہ ہے یہ مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے پہلے منظر میں یہ دکھایا گیا کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر اپنے سیل میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑا مسٹیریس اہلکار عمران خان صاحب کے سیل کے پاس پہنچتا ہے۔ اب اس شخص کے متعلق یا اس اہلکار کے متعلق یا اس پراسرار کردار کے متعلق یہ نہیں پتہ چلتا کہ کیا یہ جیل کا کوئی اہلکار ہے یا عمران خان صاحب کی جاسوسی پر مامور کوئی اور شخص ہے جو کہ بھیس بدل کر عمران خان صاحب کے سیل تک پہنچا۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کا دوسرا حصہ بہت حساس، بہت تکلیف دہ اور بہت کربناک ہے۔ اس ویڈیو کے دوسرے منظر میں یہ دکھایا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہی جو ایک مبینہ طور پر جاسوس یا اہلکار ہے یہ کوئی 2 منٹ تک گفتگو کرتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اپنے سیل سے نکلتے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کو یہ جاسوس کوئی پیغام پہنچاتا ہے۔ عمران خان صاحب اس کے بعد اپنے سیل سے نکلتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اپنے سیل سے متصل ایک کمرے میں پہنچتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس کمرے میں پہنچنے کا کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کے تیسرے منظر میں اچانک 2 پراسرار کردار نمودار ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب اس کمرے میں موجود ہوتے ہیں، دوسری جانب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آنے والی ایک اور شخصیت اس کمرے میں موجود ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اس شخصیت کے پیچھے ایک جاسوس نمودار ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کی کرسی کے پیچھے بھی ایک جاسوس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کی ایک ناقابل یقین نوعیت کی ویڈیو وائرل ہو گئی جس کا تعلق بشرا بی بی صاحبہ سے بھی ہے۔ اس ویڈیو کا
یہ حصہ سب سے حساس ہے، اسی وجہ سے اس ویڈیو کے اس حصے پر ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے پہلے منظر میں یہ دیکھا گیا کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کا ذکر کیا، یعنی جس وقت وہ اڈیالہ جیل کے سیل سے متصل اس کمرے میں موجود تھے، ان کے سامنے ایک اور شخصیت موجود تھی، یہاں پر ان کی 19 منٹ تک ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی۔ تو عمران خان صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کا ذکر کیا اور خان صاحب نے یہ کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ بھی جب مجھ سے ملاقات کے لیے آتی ہیں تو اس وقت بھی 2 جاسوس، ایک جاسوس یعنی بشرا بی بی صاحبہ کے پیچھے اور ایک جاسوس میرے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی ہماری میاں بیوی کی پرائیویسی کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کا دوسرا حصہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں یہ کہا کہ مجھے بدترین جبر سے جسمانی اور اعصابی طور پر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کا جو آخری حصہ ہے وہ سب سے اہم ہے، سب سے تکلیف دہ ہے، اسی وجہ سے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز بن گئی ہے، ایک انتہائی حساس نوعیت کی خبر بن گئی ہے۔ اب اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اب میں پی ٹی آئی کا پہلا بڑا جلسہ دیکھنا چاہتا ہوں، کارکن اس کے لیے تیاری کریں، اور پشاور ہائی کورٹ نے کے پی حکومت کو پی ٹی آئی کے جو آئندہ جلسے ہیں ان کو روکنے کے لیے کسی بھی قسم کی قوت استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ اب ہم باہر آئیں گے اور پوری قوت دکھائیں گے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ اب عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا فیصلہ آیا ہے۔ اس فیصلے کے 2 نکات آپ کو مختصراً سناتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ اس وقت آیا جب سپریم کورٹ کے 2 حاضر سروس اور اعلیٰ ترین جج صاحبان کے متعلق ایک انتہائی تکلیف دہ، ایک اندوناک قسم کی خبر آ گئی۔ یہ بھی آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ نے اب سپریم کورٹ کے اندر وہ کچھ کر دیا جس کے متعلق کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ سپریم کورٹ میں اب اس قسم کی کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اب جسٹس فائز عیسیٰ، جن کو بظاہر یہ گلا ہے کہ باقی جج صاحبان اس قسم کے فیصلے نہیں دے رہے جس قسم کے فیصلے جسٹس فائز عیسیٰ کروانا چاہتے ہیں، تو اس پوری صورتحال میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ارکان ہیں ان میں جسٹس فائز عیسیٰ خود ہیں، اسی طرح جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے ارکان ہیں، اور جو ہائی کورٹس کے 2 سب سے سینئر ترین چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ بھی اسی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں خبر یہ آ رہی ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی یا ایک اور جج صاحب جو ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے کارروائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق سب سے بڑے اور سب سے اہم نوعیت کے فیصلے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس فیصلے کے وقت عدالت میں کس قسم کی ناقابل یقین صورتحال پیدا ہوئی۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے عدالت میں یہ کہا کہ الزام تو یہ تھا کہ سائفر کے الفاظ تبدیل کیے گئے ہیں، اب نہ تو تبدیل شدہ اور نہ ہی اصل سائفر کا متن ہمیں فراہم کیا گیا ہے۔ جب سائفر چالان کا حصہ ہی نہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کس چیز کی بنیاد پر عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد کی جائے گی تو پھر ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد عدالت کا سب سے بڑا اور سب سے اہم نوعیت کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ اس فیصلے کا مرکزی نقطہ آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے وکیل نے عدالت میں یہ استدعا کی کہ ٹرائل کورٹ کو یعنی جج ابو الاسناد کی عدالت کو یہ ہدایت کی جائے کہ پہلے ہمیں تمام دستاویزات فراہم کی جائیں۔ خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ اس کیس میں خفیہ گرفتاری اور خفیہ ریمانڈ ہوا، ہم عدالت کے پاس اس کے باوجود نہیں آئے، لیکن جس طریقے سے فرد جرم عائد کی گئی یہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ جلدی میں جج صاحب نے چارج فریم کر دیا، ہم جج ابو الاسناد کی عدالت میں جو بھی درخواست لائیں وہ اسے مسترد کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑا اور سب سے اہم نوعیت کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس فیصلے کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو ہفتے میں 6 دن
ان کے وکلاء سے ملاقات کی استدعا کی گئی تھی، لیکن اب عدالت کی جانب سے 2 دن وکلاء کی ملاقات عمران خان صاحب سے اس ملاقات کی اجازت دی گئی، اور 1 دن ایسا ہے جس میں عمران خان صاحب کو فیملی سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد یہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب ان ملاقاتوں کا غلط استعمال نہ کریں۔ اس پر جسٹس گل حسن زیب پھٹ پڑے اور انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے یہ استفسار کیا کہ شوہر اور بیوی کی ملاقات کا غلط استعمال کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جسٹس گل حسن نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے وکلاء وکالت ناموں پر دستخط نہ کروائیں؟ اب اسی پوری صورتحال میں اعتزاز احسن اپنے دلائل کے ساتھ سامنے آئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف اشتہاری، مجرم اور مفرور تھے، لیکن ان کو اس کے باوجود ریلیف دیا گیا۔ عمران خان صاحب نہ اشتہاری ہیں، نہ مجرم ہیں، نہ مفرور ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اب تک ضمانت نہیں دی گئی۔ لیکن اب نواز شریف کے اس ریلیف ملنے کے بعد اس بوگس ترین کیس میں عمران خان صاحب کو 3 منٹ کے اندر ضمانت ملنی چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔